बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और बिलखुसूस वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन 11वीं रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरे मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। अगर हम मग़फ़िरत ही की अगर हम बात करते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, आपने फ़रमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है, जब वो शख्स जिस जगह पे ज़िक्र किया जाता है तो मलाइका फ़रिश्ते बाकायदा उस शख्स के लिए, उसके घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और यहाँ तक कि वो शख्स बख्श दिया जाता है। यकीनन जिस जगह पे अल्लाह का ज़िक्र हो, जिस जगह उसके रसूल का ज़िक्र हो, अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए जब हम उसके ज़िक्र करते हैं, जब उनके दोस्तों का ज़िक्र करते हैं, उनकी मजालिस में ज़िक्र करते हैं, उनकी महफ़िलों में ज़िक्र करते हैं अल्लाह का, तो यकीनन फ़रिश्ते मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। आज हम बात करते हैं कि बैत हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है और मुरीद बैत कैसे कर सकता है और हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में बैत की क्या अहमियत है और हम बैत से किस तरह फैज़ हासिल कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बैत है ये मकबूल बारगाह है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह अपने शेख से फैज़ ले सकते हैं, हम किस तरह तसव्वुर शेख को अपने अंदर कायम कर सकते हैं। अगर हम बैत की बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है कि ए नबी, जो तुम्हारे हाथ पे बैत करते हैं वो तुम्हारे नहीं, अल्लाह ही के हाथ पे बैत करते हैं। और जो लोग बैत करते हैं उनका हाथ, जिसके हाथ पे बैत करते हैं, जिस शेख पे हाथ पे बैत करते हैं, उसके शेख के हाथ पे उसके शेख का हाथ होता है, उसके शेख के हाथ पे उसका शेख का हाथ होता है। फिर यही हाथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिलसिला पहुँचता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं है, जिसका कोई शेख नहीं है, उसका पीर शैतान होता है। शैतान इंसान को, उस मुरीद को आसानी से गुमराह कर देता है, उस शख्स को आसानी से गुमराह कर देता है कि जब कोई शख्स किसी शेख का दामन नहीं पकड़ता। जब मुरीद अपने शेख का दामन पकड़ता है, अपने हाथ में हाथ देता है, तो उसका जो मुरीद, उसका जो शेख होता है, वो अपने मुरीद को इन गुमराहियों से बचा लेता है। अब हम बात करते हैं कि वो मुरीद सादिक कौन है और मुरीद काज़िब कौन है। अगर हम मुरीद सादिक और काज़िब की अगर हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब कोई मुरीद अपने शेख से बैत लेता है या बैत लेने का इरादा करता है, तो जब वो उससे बैत करता है तो उसके अंदर एक यकीन होता है और एक वसवसा होता है। मुरीद 3 हालतों में अपने शेख से बैत लेता है। सबसे पहली हालत उसकी ये होती है कि या तो वो इस सूरत में बैत लेगा कि उसके जो दुनियावी मामलात हैं, दुनियावी काम हैं उसके, वो उसके संवर जाएंगे।
اس کے رزق میں خیر و برکت ہو جائے گی، وہ جادو کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، وہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہو جائے گا، وہ شیاطین اور آصیب سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ مرید کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، وہ شیخ کے رستے پر آ جائے، وہ نمازوں کا پابند ہو جائے، وہ سلاسل کی تعلیمات کو لے اور اس دین کو سیکھے جس کا سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی آخرت سنور جائے، یعنی کہ جنت اس کو مل جائے، وہ دوزخ اور جہنم سے آزاد ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ مرید کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرید یہ چاہتا ہے کہ اس کو رب کا قرب حاصل ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، اس کو خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور جو مرید اس نیت سے بیعت کرتا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، اس کا قرب مل جائے، اس کو معرفت مل جائے، اس کو روحانیت مل جائے، تو یہ مرید صادق ہوتا ہے۔ اور جس مرید کے دل میں عقبہ سنوارنے کی ہوتی ہے، آخرت کو اچھا کرنے کی ہوتی ہے، جنت کی اس کے اندر، جنت کو پانے کی اس کے اندر حسد وہ خواہش ہوتی ہے، ایک مرید کی اس حالت ہوتی ہے۔ لیکن بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرید جو ہوتا ہے، جب وہ اپنے شیخ سے بیعت ہونے کی نیت کرتا ہے، بیعت ہونے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا جو قلب ہوتا ہے وہ 3 حالتوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حالت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جو نا یا تو یقین ہوگا یا وسوسہ ہوگا۔ جب اس کے دل پر وسوسہ غالب آتا ہے تو وہ دنیاوی معاملات میں پڑ جاتا ہے، اور وسوسہ آنے سے مطلب، دنیاوی معاملات میں پڑنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر دنیاوی معاملات کو پانے کے جذبات ہوتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو جب وسوسہ اس کے اوپر غالب آتا ہے تو یہی کیفیت مرید کو کاذب بنا دیتی ہے۔ کوئی بھی مرید کاذب نہیں ہوتا، یہی حالت ہے اس کو کاذب اور یہی حالت ہے اس کو صادق بنا دیتی ہے۔ جب وسوسہ آپ کے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے تو مرید کاذب بنا دیتی ہے، جب یقین اس کے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کو مرید صادق بنا دیتی ہیں۔ اب ایک عام شخص اس لیے بیعت ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو شیاطین ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا وہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس شیخ کی دعا سے میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں گا۔ اگر اس میں اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے یہاں سے فیض ملے گا تو یقیناً فیض ملے گا، کیونکہ فیض کا تعلق یقین سے ہے، وسوسے سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص دنیا کے لیے اپنے شیخ کے پاس آتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے فائدہ ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس کو یقین نہیں ہوتا، وہ ڈاما ڈول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ وسوسہ ہوتا ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتے ہوئے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے مریدین ہیں جو اس راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بیعت تو کرتے ہیں لیکن پھر وہ کاذب ہو جاتے ہیں۔ وہ یاد رکھیے گا، وہ مرید ہوتے ہیں جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتے ہیں، جو معترض ہو جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے شیخ میں کوئی ایسا فعل دیکھو جو شریعت کے خلاف ہو تو تم خاموشی اختیار کرو۔ اگر تم نے اپنے شیخ پر کوئی اعتراض کیا، کسی شخص کے سامنے کیا، اور اس شخص کے بعد اس شخص نے یہی اعتراض اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو اس کی جو بیعت ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، اور جب بیعت فاسد ہو جاتی ہے تو اس کا فیض منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے شیخ میں کوئی ایسا فعل بھی دیکھو تو تم خاموشی اختیار کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے امتیوں میں نبی ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات۔ حضرت
عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک ایسی حالت ہوئی کہ آپ جب اس وجد کی کیفیت میں آپ اپنی خانقاہ سے نکلے، اور آپ جب نکلے تو آپ نے ایک مندر میں چلے گئے، آپ نے گھنٹا پکڑ لیا، اور جب آپ مندر کے اندر چلے گئے تو جب یہ کیفیت شیخ کی ان مریدوں نے دیکھی، اور اس وقت کے جید علماء کرام ان کے حلقہ میں تھے، ان کے مریدوں میں شامل تھے، ان کے خلفاؤں میں شامل تھے، تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ ہمارے شیخ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے۔ تو آپ کے ارد گرد جو مریدین تھے، جو خلیفہ تھے، وہ آپ کے پاس سے چھٹ گئے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی آپ اسی مندر کی سیڑھیوں پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ حالت سحر میں آئے، آپ نے پوچھا کہ اے خواجہ خواجگان، اے معین الدین چشتی، تم کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے اپنا قلب آپ کے قلب میں ضم کر دیا ہے، میں نے اپنے معاملات کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، جہاں پہ آپ ہیں وہیں پر میں ہوں۔ تو آپ نے آپ کا ہاتھ فرمایا اور آپ کو اسی وقت سب کچھ نواز دیا۔ یہ بزرگان دین کی ایک رمز رہی ہے، بزرگان دین کی ایک کیفیت رہی ہے۔ اپنے شیخ پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر مرید کے دل میں اپنے شیخ کے لیے ذرہ بال برابر بھی بات آ جاتی ہے نا، تو اس کی بیعت جو نا فاسد ہونے کا ڈر ہوتا ہے، فاسد ہو جاتی ہے اس کی بیعت۔ یہاں تک کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ہر روز بیعت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا کہ تم ہر روز مجھ سے بیعت کرتے ہو، آپ نے فرمایا حضور، میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کوئی بال برابر بھی، کوئی ذرہ برابر بھی آپ میں کوئی شک پیدا ہو کہ میری بیعت فاسق ہو جائے۔ اور پھر محبت کا آپ کا کیا معاملہ رہا، کیا مقام رہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنے شیخ پر کبھی اعتراض نہ کریں۔ اور جب انسان کسی بھی مقاصد کے لیے بیعت ہوتا ہے تو یاد رکھنا اس کے لیے بھی یقین ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دنیاوی معاملات کے لیے بیعت کرتے ہیں تو آپ کے دنیاوی مقاصد میں بھی آپ کو اسی وقت فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہوتا ہے، اور جب آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ بیعت کرتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کے لیے آپ بیعت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے بیعت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یقین کامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ یقین کامل ہے جس کو قرآن پاک اللہ رب العزت اپنی کلام میں فرماتا ہے کہ یقین جو ہے نا یہ سب سے پہلی منزل ہے تمہاری، کہ ایمان لاؤ۔ اور یقین اور ایمان لانے کا مقصد ہی یقین ہے کہ جب تمہارے اندر یقین پیدا ہوگا تو تمہارے اندر ایمان آئے گا، اور جب تک تمہارے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا تمہارے اندر ایمان بھی نہیں آئے گا۔ اگر تم وسوسے میں پڑے رہے ساری زندگی تو یقیناً تم نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو خراب کیا۔ اور اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی یقین پیدا ہو گیا، یقین کا بیج تمہارے قلب میں تم نے بو دیا، تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایک پورا درخت بن جائے گا اور آپ کو اپنے پورے سائے میں لے لے گا۔ یہ یقین کی جو منزل ہے نا، یہ روحانیت کے اندر، سلوک کے اندر، تصوف کے اندر، معرفت کے اندر، دین اسلام کے اندر سب سے پہلی منزل یقین کی ہے۔ جب تمہارے اندر یقین ہو جائے گا نا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ تمہارا شیخ تمہارے گمان کے مطابق ہے، کہ تم اس سے جیسا گمان کرو گے تمہارا شیخ ویسا ہی ہے، کہ تم اپنے شیخ کے ساتھ جیسا معاملات کرو گے تمہیں اتنا ہی فیض ملے گا۔ اب تم دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے شیخ سے بیعت لیتے ہو تو یقیناً تمہیں فائدہ ہوگا، اور تمہارے اندر اگر یقین ہے
اور جب تمہارے اندر یہ یقین ہوگا نا تو تم اگر دنیاوی مقاصد کے لیے بھی آؤ گے نا تو تم اس یقین کی منزل کی وجہ سے آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے. اچھا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا یقین کامل ہے؟ کیا ہمارے لیے یقین یہ کہنا کافی ہے کہ ہاں بھائی مجھے یقین ہے کہ میرا شیخ کامل ہے؟ کیا ہم اس کو یقین کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب تمہارے دل پر یقین غالب آئے گا نا تو تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر وہ تمہاری تمام ضروریات پہ تمہارے تمام مقاصد پہ سبقت لے جائے گی. پھر وہ تمہیں یقین کی اعلیٰ درجے پر تمہیں فائز کر دے گی. یہ سارے معاملات آپ سے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ دنیاوی مقاصد کے لیے بھی بیعت کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو اس میں بھی یقین ہونا چاہیے. یاد رکھنا کاذب وہ مرید ہوتا ہے جو اپنے شیخ پہ اعتراض کرتا ہے. کاذب وہ مرید نہیں ہے جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آیا ہے. کاذب وہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسے اپنے 1000 پیر بھائیوں کو دیکھا ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے آئے تھے لیکن آج وہ بڑے بڑے سلسلے چلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں محبت آ گئی تھی، ایک یقین آ گیا تھا میاں حضور پہ، ایک یقین آ گیا تھا اپنے شیخ پر، تو ایک بڑے بڑے سلسلے چلا رہے ہیں، وہ خدمت خلق کر رہے ہیں. میاں حضور نے خلافت سے نوازا ان کو. اگر وہ کاذب ہوتے تو کبھی بھی ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش نہ آتے. دنیاوی مقاصد کے لیے آنے والا کبھی بھی کاذب نہیں ہوتا. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ پہ اعتراض کرتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے معاملات میں دخل داری دیتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے معاملات میں اپنے آپ کو ضم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی معاملات، دوسروں کی باتیں، دوسروں کے معاملات شیخ سے ڈسکس کرتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو. ایک بزرگ کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ کا ایک مرید آیا اور اس نے کہا حضور آپ کا فلاں شخص جو نا فلاں بازار میں آپ کے لیے برائیاں کر رہا ہے اور ایسے نازیبہ الفاظ کر رہا ہے، میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں اس کو یہ کر دوں. آپ نے فرمایا تو نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں حضور میں نے اپنے کانوں سے سنا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی. اگر وہ کر بھی رہا تھا تو وہ اس کا اپنا فعل تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے معاف کر دیتا، لیکن تیری ان باتوں سے میرا دل دکھا، اور جب میرا دل دکھا تو اس کے معاملات کس کے سپرد ہوئے؟ اللہ کے سپرد. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ فلاں شخص نے برائی کی، اس نے تیر چلایا، اس کو تیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کا تیر تو نے مجھ تک پہنچایا، تو نے وہ تیر میرے قلب کے اندر پیوستہ کر دیا. جب بھی اپنی شیخ کی بارگاہ میں جایا کرو تو کوشش یہ کیا کرو کہ اپنے ہی معاملات کو ڈسکس کیا کرو. کسی اور کے معاملات کو ڈسکس کرنا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہی وسوسہ ہی تو ہے جو انسان کو آگے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ وسوسہ ہی تو ہے جو انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی کل ہیں، کہ ہم ہی صادق ہیں، باقی سارے کاذب ہیں. یہ فیصلہ تم اور میں اور ہم کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قلب کے اندر جو محبت ہے، تمہارے اندر جو محبت ہے، وہ تم اور تمہارا شیخ اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے. اور اگر تم صادق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی بھی دلیل ہے کہ تم کتنے سچے ہو. اگر تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت ہوگی تو تمہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور تصور شیخ کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو تصور شیخ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کل روحانیت ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنی روحانیت کو، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا میرا اپنا ذاتی تجربہ وہ یہ کہ پوری روحانیت، پورا سلوک، پورا تصوف، پورے سلسلے کے ذکر و اذکار جو ہیں وہ شیخ کی اطاعت میں ہیں، شیخ کے امر میں ہیں. باقی نماز سے تمہیں تمہارا رب ملتا ہے، اگر تمہاری نماز بھی صادق ہوئی تو. لیکن تمہارے اندر اگر کوئی خامیاں ہیں تو تمہارا جو شیخ ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے توجہ کے ذریعے،
اپنی محفل کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے وہ تمہارے اندر کے جو خیالات فاسدہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اپنی توجہ کے ذریعے ریموو کر رہا ہوتا ہے، اس کو مٹا رہا ہوتا ہے، کہ تمہاری توجہ اصلاحی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ شیخ کا کمال ہے۔ شیخ اپنے مریدوں پر سب سے پہلے توجہ اصلاحی کرتا ہے، اور توجہ اصلاحی کرنے سے مطلب ہی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو دور کرتا ہے۔ بیماریاں کیا ہیں؟ بغض، کینہ، حسد، دشمنیاں، وہ اس کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کیسے مٹا رہا ہوتا ہے؟ اپنے توجہ کے ذریعے، اپنی محفل کے ذریعے، بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں، آپ کے جو حدیث ہیں، آپ کے جو صحبت ہے، آپ کے جو صحبت یافتہ لوگ ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، ان کے واقعات کو جب شیخ اپنی محفل میں اپنے مریدوں سے ڈسکس کرتا ہے، ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، تو ہر شیخ کی قول کا، شیخ کی ہر ایک ایک بات کا مرید کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے شیخ کے محفل میں جاؤ اور جب تم اپنے اندر ایک کیفیت، ایک سرور کو دیکھو، تو سمجھ لینا کہ تمہاری توجہ اصلاحی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اب اس توجہ اصلاحی، شیخ اپنے مرید پہ توجہ اصلاحی کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت رہتی ہے کچھ ٹائم تک، کچھ وقت تک۔ مرید اس کو قائم مقام بناتا ہے اپنے قلب پر۔ کیسے؟ اب آپ شیخ کی بارگاہ میں گئے، آپ شیخ کی محفل میں بیٹھے، آپ نے بڑا درود و ذکر کیا، ذکر و اذکار کیا، آپ کو بڑا سرور، بڑی کیفیت بنی آپ کی، آپ نے توبہ بھی کری، آپ نے سب کچھ کرا، آپ کے اندر ایک کیفیت رہی۔ آپ وہاں سے محفل سے رخصت ہوئے، اٹھے اور چلے گئے، اور کچھ دیر آپ کی کیفیت رہی، اس کے بعد وہ کیفیت آپ کی ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیا شیخ کی باتوں پہ ہمارا اثر نہیں ہوا؟ کہ ہم نے شیخ کی باتوں کو قبول نہیں کیا؟ تو پھر یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جب شیخ توجہ اصلاحی اپنے مرید کے قلب پر کرتا ہے، تو مرید اس کو قائم مقام اپنی محبت سے بناتا ہے۔ شیخ کی محبت کا جو کلیہ ہے نا، یہی وہ محبت کا کلیہ ہے جو انسان کو کامل بنا دیتا ہے، انسان کو عارف بنا دیتا ہے، اور یہی محبت کا کلیہ ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیتا ہے۔ جب آپ اپنے بزرگوں کی محفل میں جایا کرو تو آپ پرخلوص ہو کر جایا کرو، نیت کے ساتھ جایا کرو، محبت کے ساتھ جایا کرو۔ اور جو لوگ اس راستے میں محبت کے راستے سے آتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، اور جو لوگ ریاضت کے راستے سے آتے ہیں ان کو ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ جب شیخ اپنے مرید کی توجہ اصلاحی کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنے مرید کو جب وہ ذکر و اذکار کو تعلیم کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ توجہ اتحادی ڈالتا ہے۔ توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے؟ توجہ اتحادی بھی ایک نور ہے جو اس میں منتقل کرتا ہے۔ اور جب توجہ اتحادی مرید کے قلب پر ڈالی جاتی ہے، اس پر وارد کی جاتی ہے، تو اس کو سلسلے کے ذکر و اذکار اور اس کو اس میں اعظم تعلیم کیا جاتا ہے، یا جو ذکر تمہارا شیخ تمہیں دیتا ہے وہی تمہارے لیے اس میں اعظم بن جاتا ہے۔ اس تمام سفر کے لیے جو نا، اس کا کلیہ، اس کی بیس، اس کی بنیاد صرف دو باتوں پر ہے۔ یاد رکھنا کہ تمہارے اندر صرف یہ دو باتیں موجود رہے نا، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اس کے شیخ کی محبت ہوگی اور دوسرا یقین ہوگا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب شیخ اپنے مرید کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، جب ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو جب ذکر و اذکار تعلیم کیا جاتا ہے نا، تو شیخ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم میرا تصور کرو۔ شیخ تمہیں ہمیشہ یہی کہے گا کہ تم اس میں ذات کا تصور کرو۔ پہلے مرید کو اس میں ذات کا تصور کرایا جاتا ہے۔ جب اس میں ذات کا تصور قائم ہوتا ہے، اس کے بعد
پھر شیخ کا تصور خود ہی قائم ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کے محبت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے. شیخ کا تصور قائم نہیں ہوتا، قائم کیا جاتا ہے. تصور شیخ کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. تصور شیخ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے شیخ کا تصور کیا، آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے؟ نہیں، اس کو تصور شیخ نہیں کہتے. تصور شیخ تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے باتیں کرنا، تمہارا انداز، تمہارا گفتگو، تمہاری شکل و صورت تک تمہاری شیخ میں ملنے لگے کہ تم تصور شیخ میں پھر کامیاب ہوگے، پھر تم کامل ہوگے تصور شیخ میں. اس کو تصور شیخ نہیں کہتے کہ آپ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے تصور کر کے بیٹھ گئے شیخ کا. یہ تو ایک نقل ہے. آپ شیخ کو اپنے اندر سنبھالو، اس کی ساری خوبیاں تم اپنا لو، اس کے راستے پر تم بالکل ایک ہو جاؤ، یکتا ہو جاؤ. تو تصور شیخ اس کو کہتے ہیں. تصور شیخ اس کو نہیں کہتے کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے تصور کر رہے ہیں. تصور شیخ اس کی ذات میں گم ہو جاؤ، اس کی ذات میں ضم ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں دیکھے تو اس کو وہ یاد آ جائے. اس کو تصور شیخ کہتے ہیں. اب بتاؤ یہ قائم کیا جاتا ہے یا قائم ہوتا ہے؟ ہر نقل سے اصل ہے. جب تک تم نقل نہیں کرو گے تو تم اصل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. جب تک تم اپنے شیخ کے راستے پر اپنے اندر اپنے شیخ کو نہیں دیکھ لو گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب جب تمہاری ظاہری حالات، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا عبادت کرنا، تمہارا سب کچھ کرنا، جب لوگوں میں شیخ کی شبیہ آنے لگے نا تو تمہارا تصور شیخ بھی شروع ہوتا ہے. پھر تمہاری منزل شروع ہوتی ہے. یہ منزل اختتام نہیں ہے. یہ تصور شیخ یہاں پہ قائم نہیں ہوا، یہ تصور شیخ شروع ہوا ہے. ابھی تصور شیخ کی منزل شروع ہوئی ہے. ابھی تصور شیخ قائم ہونا تو بہت آگے کی بات ہے. تصور شیخ اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب انسان تصور شیخ سے نکل کر ذات محمدی میں داخل ہوتا ہے، تصور محمدی میں داخل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب تک تم شیخ کے راستے سے نہیں گزرتے، تصور شیخ کی منزل سے نہیں گزرتے، اس وقت تک تمہارا مراقبہ محمدی میں داخل نہیں ہو سکتے. کیونکہ مراقبہ محمدی میں تو تمہارا شیخ ہی تو داخل کرتا ہے، تم خود داخل نہیں ہو سکتے. جب تم مراقبہ محمدی میں داخل ہو جاتے ہو نا پھر تمہیں حضوری عطا کر دی جاتی ہے. پھر تمہاری رسائی جو ہوتی ہے نا پھر وہ دربار رسالت تک پہنچ جاتی ہے. لیکن یہاں سے وہاں تک کا سفر بغیر شیخ کے ناممکن ہے. اس کے بغیر تم یہ سفر کسی حال میں طے نہیں کر سکتے. چاہے تم ساری زندگی روزہ رکھ لو، چاہے تم ساری زندگی نماز پڑھ لو، چاہے تم ساری زندگی سجدے میں گزار دو. کیوں؟ کیونکہ سلاسل کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے زیادہ کامل کون بزرگ گزرا ہے؟ کیا آپ کو شیخ کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو استاد کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو رہنما رہبر کی ضرورت تھی؟ لیکن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اپنے پیر و مرشد کے اپنے دست پہ بیعت کی. حضرت شیخ ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ. قادری تو آپ کے نام سے چلیں، آپ کے سلسلے سے چلیں، آپ کے بعد لوگ قادری کہلائے. آپ تو خود جنیدی تھے، آپ جنیدی سلسلے میں آئے بزرگ. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر
نعمان کو امام کی صحبت نہ ملتی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گمراہ ہو جاتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اگر امام کی صحبت نہ ملتی. فیض کبھی بھی جاری نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا ہاتھ، تمہارا قلب، جو دامن تم نے پکڑا ہوا ہے اپنے شیخ کا، اس کو مضبوطی سے نہ تھام لو. اب ہم اس سلسلے میں بیعت داخل کیسے ہو سکتے ہیں، داخل بیعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان جب کسی سے بیعت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے، اس کے محبت پیدا ہوتی ہے، جب وہ اسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے نا تو اس کا فیض جاری ہوتا ہے. اب جیسے مثال میں اس کی آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے میاں حضور سے بیعت کرنی ہے، مجھے میاں حضور سے بیعت کرنی ہے، تو وہ میاں حضور سے ہی بیعت کرے گا تو اس کا فیض جاری ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ سے بیعت کرنی ہے تو اس کا فیض یہیں سے جاری ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے میاں حضور سے بیعت کرنی ہے اور ڈاکٹر صاحب خود بیعت لے لیتے ہیں تو اس کا فیض جاری نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہتا، یہ میاں حضور فرماتے ہیں. میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حیات تھے اس وقت تک میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں مرید نہیں کرتا تھا. اگر کوئی میرے پاس مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو میں دادا عثمان میاں کے پاس ان کو بھیجا کرتا تھا. یہاں تک کہ آج اگر میں بھی بیعت لیتا ہوں نا، جو میرا بھی بیعت کا طریقہ کار ہے، جو مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو میں بیعت کے اندر یہ الفاظ کہتا ہوں کہ میں نے تمہارا ہاتھ اپنے شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کے ہاتھ میں دیا، کیا تم نے اس کو قبول کرا؟ تو آپ لوگ کہتے ہو ہاں قبول کرا. میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے بیعت لیتے ہو، میں تمہارا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ طریقہ کار تھا جو میاں حضور کا طریقہ کار تھا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. یہ وہ طریقہ کار تھا جب دادا عثمان میاں صاحب زندہ تھے، میں میاں حضور کی صحبت میں تھا. جب میاں حضور اس وقت بیعت لیا کرتے تھے تو میاں حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارا ہاتھ اپنے پیر و مرشد عثمان علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیا، کیا تم نے قبول کرا؟ تو وہ مرید کہتا تھا ہاں میں نے قبول کرا. میں نے میاں حضور سے کہا تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میرا شیخ زندہ ہے میں بیعت اسی طریقے سے کروں گا، وکیل بن کر. میاں حضور چاہتے تھے تو خود بیعت کرتے، میاں حضور کا سلسلہ نہیں چلتا کیا؟ یہ میاں حضور کا طریقہ کار تھا. اور فیض یقیناً ایک بات یاد رکھیے گا، فیض آپ کا اسی وقت جاری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے مرید ہونے کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے، آپ کو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ان سے بیعت لے رہا ہوں، مجھے فیض یہیں سے میرا شروع ہوگا، میرا فیض یہیں سے جاری ہوگا. یقیناً اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میاں حضور سے بیعت لے، اب اس کی رسائی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں تک پہنچے، لیکن اس کی ایک طلب ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ میں ان سے بیعت لوں گا تو میرا سلسلہ جاری ہو جائے گا، مجھے فیض ہو جائے گا. تو جو لوگ میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں، میاں حضور سے بیعت لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہو پاتی. جو لوگ خالی محبت بھی رکھتے ہیں نا تو یقیناً ان کو فیض شروع ہو جاتا ہے. اور جن کی رسائی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے وہ میری ویڈیو دیکھ کر مجھ سے بیعت لے لیں، ان کی بیعت ہو جاتی ہے. بیعت بیسیکلی ارادہ ہی تو ہے نا، بیعت بیسیکلی ایک محبت ہی کا تو نام ہے نا، بیعت بیسیکلی ایک یقین پیدا کرنے ہی کا ہی تو نام ہے نا. آپ چاہے یو کے میں ہو، یو ایس اے میں ہو، آپ کے اندر اگر محبت ہوگی اپنے شیخ کے لیے آپ کامیاب ہوگے. جب تک آپ کے دل میں آپ کے شیخ کی، آپ کے استاد کی محبت نہیں ہوگی آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ سارا فیض ایک ترتیب وار ایک کڑی سے چلتا ہوا آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ گناہگار ہو جاؤ، کیا گناہگار ہو جاؤ، اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا.
وہ پتہ نہیں کب آپ کو بخش دے، کب آپ کو معاف کر دے، لیکن کبھی بھی اپنے شیخ کے اوپر اعتراض نہ کرنا، چاہے تم اپنی جگہ صحیح ہو یا اپنی جگہ صحیح نہ ہو. کیونکہ جب انسان معترض ہوتا ہے نا، اور اگر اس کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یار میں محبت کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اصلاح ہو جائے، یا یہ ایسی بات سرزد ہو جائے جو میرے شیخ تک پہنچ جائے، تو یہ خطرہ شیطانی ہے. کیا ہے یہ؟ خطرہ شیطانی ہے. کہ ایک بات یاد رکھنا، یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہوتا ہے تمہیں اس منزل سے روکنے کے لیے، تمہیں اس رستے سے روکنے کے لیے، تمہیں کامل بننے کے لیے. یہ سب سے خطرناک رستہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہوتا ہے. یہ وہ وار ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو زہر کر دیا. کیوں بزرگان دین منع فرماتے ہیں؟ کیوں مولانا روم نے اپنے مناقب رومی میں لکھا ہے کہ اگر تیرا شیخ تجھے جو حکم دے تو اس کو بجا لا، چاہے وہ کوئی بھی حکم ہو، کچھ بھی حکم ہو، چاہے وہ تجھ سے کچھ بھی کہے کہ تو اس کے حکم کے تکمیل کو پورا کر. چاہے تجھے ظاہری طور پہ یہ لگے کہ میں ایسا کرنے سے گناہگار ہو جاؤں گا، چاہے تجھے لگے کہ مجھے اس سے نقصان ہو جائے گا، چاہے تجھے لگے تجھے اس سے نقصان شدید پہنچ جائے گا، تو اپنے نقصان کی پرواہ نہ کر. جو تجھے تیرا شیخ حکم دے رہے تو اس کی تکمیل کو پورا کر. تو شیخ جو اب اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں نا، تو وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. وہ خالی ذکر و اذکار سے نہیں کرتے. وہ جب اس کی نفس کشی کرواتے ہیں، تزکیہ نفس کی منزل پہ اس کو لے کر آتے ہیں نا، تو اس سے بہت سارے ایسے کام کرواتے ہیں جس سے اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میں کروں گا تو میں ایسا ہو جاؤں گا. ایسا ہی واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا، کہ جب آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ عالم دین تھے، آپ شریعت پہ بڑا عبور رکھتے تھے، اور اس وقت اس دور میں آپ جیسے عالم فاضل کوئی نہیں تھا. لیکن آپ کے اندر ایک بات، یہ کیفیت تھی کہ میں کچھ ہوں. تو آپ نے کیا کرا؟ آپ نے مٹکا اٹھایا، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے مٹکا دیا اور بابا صاحب کو کہا کہ جاؤ اس مٹکے میں تم شراب لے کر آؤ. آپ چلے گئے. جب آپ نے حکم کی تکمیل کری، لوگوں نے کیا کرا؟ بچوں کو بولا آپ نے کہ اس پہ کنکر مار کے اس کا مٹکا توڑ دو. جب کنکر مار کے مٹکا توڑا تو ساری شراب بیچ بازار کے اندر بہ گئی. اب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا لو یہ تو اتنے بڑے عالم دین ہو، یہ اس طریقے سے. اس وقت بابا ان کی تربیت فرما رہے تھے. ان کے اندر سے جو نفس تھا نا، جو ان کے اندر ایک تکبر، ایک غرور پیدا کرا ہوا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا تھا. اب ظاہری حالت میں کیا ہوا؟ ظاہری معاملات کیا تھے؟ لیکن ان کو یقین کی انتہائی منزل پر لے گیا. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی دور تھا، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ابتدائی دور تھا. تصور شیخ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو سے، آج کی نشست سے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تصور شیخ ہم کہتے کسے ہیں، ہم کیسے کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. تصور شیخ ابتدا آپ نے کرنی ہے. آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے شیخ کے جو ان کے اعمال ہیں، ان کی حیات زندگی ہے، ان کے جو ذکر و اذکار کے طریقہ کار ہیں، وہ سب کچھ تم اپنے اندر اپنا لو. جب تم اپنے اندر اپنا لو گے، جب تم آئینے میں کھڑو گے تو تمہیں وہی دکھے. تم اس کی محبت میں اتنا غرق ہو جاؤ، اپنی ہستی کو مٹا دو اس کی محبت میں، کہ تمہیں ہر جگہ وہی نظر آنے لگے. کہ تصور شیخ کی منزل تمہاری تب شروع ہوتی ہے. ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا تو اس نے اپنے پیر کو دیکھا. کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے پیر کو دیکھا. اب یہ ایک انتہائی منزل کی بات ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تصور شیخ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ رب العزت ہم کو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے شیخ کے راستے پہ ہمیشہ میں قائم دائم رکھے، اور ہمارے دلوں میں جو غلاظت پیدا ہوتی ہے، جو خیالات فاسدہ پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آج کافی ٹائم ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے لیے انتہائی ضروری تھی، اس راستے میں چلنے والوں کے لیے، تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے بیعت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ عطاء الرحمان بات کر رہا ہوں میں رہین خان سے۔ جی عطاء الرحمان بات کر رہے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف پہ رات کالا جادو کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کافی لوگوں سے علاج کرا چکے ہیں مگر افاقہ نہیں ہو رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اذان کی آواز سنتی ہیں وہ، تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ دورہ ہو جاتا ہے طاری۔ وہ اذان کی آواز سے بہت زیادہ سرکشی ہوتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ، تو قرآن کو ہاتھ لگاتی ہیں، جو پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کو۔ آپ مجھے اپنی وائف کا نام بتائیے۔ فوزیہ ناز۔ فوزیہ کی والدہ کا نام؟ صفیہ خانم۔ کیا نام ہے؟ صفیہ خانم۔ صفیہ خانم۔ اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے عطاء الرحمان صاحب؟ حمیدہ۔ حمیدہ۔ ٹھیک ہے۔ جی ابھی ان کا علاج چل رہا ہے؟ جی ابھی جن سے ہم علاج کروا رہے ہیں وہ اپنا ڈاکٹر واجد صاحب کے والد صاحب کے وہ نا مریض ہیں، غلام یاسین صاحب ان کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب سے کہ بھئی کوئی اسپیشل ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں تاکہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عطاء الرحمان صاحب، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ذیشان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، سورہ قریش کا عامل جو ہے نا عمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے تعداد جاننی ہے، کتنا پڑھوں میں؟ اچھا ٹھیک ہے ذیشان صاحب، میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے، اور جو لوگ اس لشکر میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سورہ قریش 313 مرتبہ روزانہ 40 دن اس کو مکمل کریں، اور ہمارا ٹیلی گرام کا گروپ ہے، آپ وہ ٹیلی گرام گروپ جوائن کریں، اور اس ٹیلی گرام گروپ کے اندر باقاعدہ آپ کے سوالات اور آپ کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، اور جن لوگوں کو اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں، اس روحانیت کے راستے میں چلنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمیں ٹیلی گرام ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے سورہ قریش کی۔ جی السلام علیکم۔ جی الحمدللہ۔ مجھے 15 کے منٹ کی اجازت چاہیے تھی، اور میں طریقہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص نے نا مجھ سے قرضہ لیا تھا، اور کچھ امانت ہے میرے پاس سے، اس کے بعد میری امانت ہے لیکن وہ واپس نہیں کر رہا، اس کا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کو 15 کے نشر کی اجازت ہے، اور جن لوگوں کے، جو لوگ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کو قرضہ دیا کریں، یا جب آپ اپنے کاروبار میں کوئی پیسہ انویسٹ کیا کریں، یا جب آپ خیرات کیا کریں، اللہ کی راہ میں کیا کریں، کسی کی بھی مدد کیا کریں، تو آپ کسی کو خاص کر قرضہ دیتے وقت، آپ جب بھی قرضہ دینا تو آپ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لیا کریں 3 دفعہ۔ تو اس کے برکت، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو قرضدار جس کو آپ قرضہ دیں گے نا، وہ آپ کا پیسہ لازمی آپ کو لوٹائے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ اور جس کے دل کے اندر کوئی بےایمانی بھی آ جائے گی نا، کوئی بھی معاملات ہو جائے گا، تو وہ لازمی پہلے آپ کے پیسے آپ کو لوٹائے گا۔ اور جن لوگوں کے پیسے پھنس گئے ہوں، اور جنہوں نے قرضہ دیا ہو اور وہ صاحب حیثیت ہوں، اگر وہ چاہیں تو وہ لوٹا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں لوٹاتے، ان کے لیے آپ ایک کام یہ کریں کہ سورہ کوثر 40 مرتبہ
آپ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھیں 11 مرتبہ درود ابراہیم شروع میں اور آخر میں پڑھیں اور پھر نیت کر کے پھر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی الحمدللہ۔ یہ پوچھنا تھا، میں نے 2 دن پہلے بھی فون کیا تھا، آپ نے والدہ بتایا تھا کہ پیر کے بارے میں کہ وہ پیر مڑ گیا تھا تو سوجن وغیرہ آ جاتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو اس کے حوالے سے آپ نشق کا بتا رہے تھے تو وہ کال ڈراپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں وہ نقش آپ 15 کا نقش ہے، آپ کو پتہ ہوگا 15 کے نقش کی چال 1 سے لے کے 9 تک ہے۔ آپ وہ نقش لکھ کر اپنا مقصد نیچے لکھ کر اس کو وزن کے نیچے دبا دیں جو آپ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور ایک پرسنلی سوال میرے پاس کامنٹس میں 2-3 دن سے ایک صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی لکنت کے لیے مجھے کچھ بتا دیں، تو اسپیشلی میں نے ان کا لکھا ان کو بتانے کے لیے۔ آپ یہ کریں کہ مٹی کا پیالہ لے لیں، مٹی کے پیالے میں آپ مسجد کے وضو خانے سے پانی بھر لیں، آپ اس مسجد کے وضو خانے سے مٹی کے پیالے میں پانی بھر لیں اور سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد وہی مٹی کا جو پیالہ ہے وہ آپ پرندوں کے آگے رکھ دیں۔ کوشش کریں گے جو چڑیاں ہوتی ہیں، پرندے ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ اس کو منہ لگا لیں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ وہ پرندوں نے یوز کر لیا ہے، آپ وہ پانی اتار لیں، اتارنے کے بعد پھر وہ پانی کا استعمال کریں، یعنی کہ پانی پئیں، تو ان سے زبان کی لقوت بھی ختم ہو جائے گی اور زبان میں روانی بھی آ جائے گی۔ اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم 500 مرتبہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ اسی نیت سے پڑھیں زبان کی لکنت کے لیے، تو یہ بہترین عمل آپ کے لیے ہے۔ میرے پاس زیادہ تر جو کمنٹس یہاں پہ شو ہوتے ہیں وہ لوگ مجھ سے سورہ قریش کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں، اور میری طرف سے سورہ قریش کی بھی اجازت ہے، اور جو وہ اعمال کریں گے 13، 14، 15 کو دعا حزب البحر کا اس کی بھی اجازت ہے، اور جو سورہ مزمل کا اعمال کریں گے ان کو بھی اجازت ہے، اور جو 19، 20، 21 کو ناد علی کا عمل کریں گے میری طرف سے اور میرے سلسلے کی طرف سے ان کو بھی اس کی اجازت ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ تھوڑا زور سے بولیے۔ حسن علی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہیے تھی ناد علی کی 19، 20، 21 تاریخ کو رمضان کی۔ ٹھیک ہے جی حسن علی صاحب، میری طرف سے آپ کو بابر رشید کو اجازت چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ 3 دن ناد علی کا چلہ کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے فیوزات اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں عماد اللہ بول رہا ہوں پشاور سے۔ عماد اللہ، آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں روز کال کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی جی، بہت مہربانی۔ 32 دن ہو گئے، سورۃ القریش کی 1111 تعداد اور 15 نقش۔ جی 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 آپ آگاہ کر دیں کہ آگے ہم کیا کریں 40 دن پورے ہو جائیں انشاءاللہ۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور آپ نے اس کو 30 رمضان تک لے کے جانا ہے۔ اگر 29 روزے ہوئے تو 29 تک لے کے جانا ہے، 30 ہوئے تو 30 تک مکمل کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ایک کام کر لیجئے گا آپ کہ جن لوگوں کی رمضان کے اندر سورہ قریش کی زکوٰۃ پوری ہو، جی ٹھیک ہے، 21 رمضان کو عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا سا میٹھا بنوا لیں، یا باہر سے مٹھائی لے آئیں یا کوئی میٹھا لے لیں، اور جب ان کی زکوٰۃ پوری ہو جائے آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تمام چیزوں کو پیش کریں جو آپ نے پڑھا ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقبول بارگاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی السلام علیکم۔ سر ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ اچھا میرا نام وسیم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے اچھا میں ڈور والی ایکسرسائز کر رہا تھا، ٹھیک ہے تو وہ تقریباً اکتوبر سے اسٹارٹ کی ہے۔ اچھا اس کا سائز میں نے پوچھنا تھا کہ چھوٹے 5 کے سکے کے برابر کرنا ہے یا بڑے 5 کے سکے کے برابر؟ چھوٹا جو 5 کا سکہ ہوتا ہے نا اس کے برابر آپ لے کر آ جائیں گے اب سائز اس اوکے، کا۔ ایک دو باتیں اور ہیں۔ ایک تو میں نے 15 کے نقش کی اجازت لینی ہے آپ سے، جی بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔
اور دوسرا سورہ وہ قریش میں 313 دفعہ پڑھ رہا. آج 11 دن ہو چکے ہیں مجھے، 12واں دن آج ہوگا. تو کل مجھے پڑھتے ہوئے غنودگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ایک دن پہلے بھی ہوا تھا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ غنودگی بعض اوقات ہماری تھکن کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ہماری تھکاوٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ہماری نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. بعض اوقات جب انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کامیاب ہونے والا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا نیند کا غلبہ کرتا ہے اس پہ، تاکہ وہ اپنے معاملات سے غافل ہوں. تو آپ یہ کرا کریں کہ یا قدوسو پڑھنے سے پہلے اسم یا قدوسو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ پڑھا کریں اور پھر بیٹھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر شیطان کا غلبہ اور یہ وسوسوں کا غلبہ آپ کے قلب پر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے سورہ قریش کی. جی السلام علیکم. تو میں آپ کے پاس ادھر باہر آئے تھے آپ، تو میں آئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 313 دفعہ پڑھ رہی ہوں. ان کو 40 دن پورے ہو گئے تھے، لیکن آپ نے پھر کہا تھا کہ آپ 313 دفعہ جاری رکھیں، کیونکہ میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتی ہوں، میں کھڑے ہو سکتی ہوں. تو میں اس کی اجازت لینا چاہتی ہوں کہ جب سے میں 313 دفعہ ہی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے اس کی بتائیں، رہنمائی کریں کہ یہی جاری رکھو. ہاں ابھی آپ 313 مرتبہ ہی جاری رکھیں. اگر کوئی لوگ بیماری کی وجہ سے 313 ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے تو میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لیں، کھڑے ہو کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں. 313 مرتبہ کی تعداد سورہ قریش آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی آپ پڑھ سکتی ہیں، جی پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. جادو کی کارڈ سورہ قریش سے بتا دیں اور اجازت. میری طرف سے اجازت ہے. میں نے اتنے کارڈ کے طریقے بتا دیے ہیں آپ کو. میرے چینل پہ باقاعدہ طور پر بہت سارے طریقہ کار آپ کو مل جائیں گے. آپ کو میں نے ہانڈی والے بھی عمل تعلیم کریں، لیمو کے ذریعے بھی کارڈ کا طریقہ سمجھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت گزرتا جائے گا میں چوکیوں کے ذریعے بھی آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا. جی السلام علیکم. آپ تھوڑا سا زور سے بولیے اور اپنے موبائل کا لاؤڈ اسپیکر بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اور والدہ کا نام گلشن بی. عمران خان اور والدہ کا نام گلشن بی بی. ٹھیک ہے عمران خان، آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ نے جو نا، میری آواز آپ کو آ رہی ہے کلیئر؟ آپ ایک کام کیجئے، آپ لائن ڈسکنیکٹ کر دیں اور اپنا طریقہ کار سمجھ لیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اوکے جی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 لیمو لے لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ آسان طریقہ کار بتاؤں کہ جس کے شر سے آپ نقصان سے بچ جائیں، جو آپ پہ جادو ہوئے یا جو آپ پہ نگیٹیوٹی کے اثرات ہیں. آپ ہر لیمو پہ 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر لیں اور ایک لیمو اپنے سرانے رکھ کر سوئیں. آپ اپنے اوپر سے اتار کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو باہر پھینک دیں اور ایسی جگہ پھینکیں جہاں بچے نہ کھیلتے ہوں. 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 7ویں دن پھر آپ نے کال کرنا ہے. جی السلام علیکم. السلام ڈاکٹر صاحب بات کر. جی جی پرسوں بھی آپ کو میں نے فون کیا تھا، ڈیٹیل میں بات نہیں. وہ جو جنات کا سرخ تعویذ تھا، یہ سب کچھ میں نے کیے. ٹھیک ہے. روحانی سینٹر سے منگوائے تھے جلانے کے لیے، جو بازو پہ باندھ کے صبح جلاتے ہیں، پینے اور کیل بھی، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا. آپ نے آپ نے کس سے منگوائے تھے تعویذ سرخ جنات کے؟ روحانی سینٹر جو آپ کے آفیشیل نمبر ہے اس سے منگوائے تھے. آپ نے کب منگوائے تھے؟ 50 دن ہو گئے، وہ ختم ہو گئے. دوبارہ میں نے استخارے کی. اچھا آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھے اپنا نام بتائیے. مبشر نام میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. تو پھر دوسرے مفتی سے بات کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مبشر صاحب آپ اپنا جواب سن لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے اوپر اتنا سخت جادو ہوتا ہے کہ جب ان کو تعویذات دیے جاتے ہیں تو اس کا وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نا ہمارے باقاعدہ طور پہ اپنی پوری ڈیٹیلز دیں اور اس کا پھر مکمل اس کا علاج کرائیں. اب جو لوگ پشاور میں رہتے ہیں
تو پشاور میں اگر وہ نہیں آ سکتے ہمارے پاس تو الحمدللہ پشاور میں ہمارے میاں حضور کے خلیفہ ہیں، میاں حضور کے مرید ہیں ثناء اللہ صاحب. آپ جو پشاور میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں اور ان سے ملاقات کر لیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علاج و معالجہ کر لیں گے. اگر آپ کو وہاں آنے کی ضرورت ہوگی، وہاں اتارے کی ضرورت پڑے گی، وہاں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے کام آئیں گے، اور جو طریقہ کار سلسلے کے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کے علاج و معالجہ کر لیں گے. باقاعدہ کال سینٹر آپ کال کر کے ان کا نمبر بھی لے لیجئے گا اور پھر ان سے رابطہ کر لیجئے گا، وہ لوگ جو پشاور میں رہتے ہیں، کیونکہ پشاور میں میرا آنا بہت کم ہوتا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری بہن آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، آپ تھوڑا تیز بولیے. اب آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو جی میری بہن آپ بولیے. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے کچھ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، مجھے اس بارے میں پوچھنا تھا. کافی سیویئر آپ مجھے مختصر سے ایشو بتائیں اور نام بتا دیں خالی ان کا. بس انہوں نے کچھ فالس ایلیگیشنس میں مجھے گھر سے نکال دیا، اور ابھی میری بیٹی بھی ہے، چھوٹی ہے، بالکل 4 months کی. میرا نام سعدیہ اور کوثر نام ہے میری مدر کا. سعدیہ اور والدہ کا نام کوثر اور شوہر کا نام اور والدہ پروین. عمیر اور والدہ کا نام پروین. ٹھیک ہے. اچھا عطاء الرحمان صاحب، آپ نے ہمیں کال کری تھی اپنے معاملات کے لیے. تو آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہ جگہ متاثر ہے. آپ اپنے گھر کا مکمل ایڈریس آپ ہمارے اسی آفیشیلی نمبر پہ آپ ہمیں واٹس اپ کر دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کچھ چیزیں تیار کروا کر اسپیشلی آپ کے لیے میں روانہ کرواتا ہوں یہاں سے، اور جو ترتیب اور جو طریقہ کار آپ کو سمجھایا جائے گا آپ اسی ترتیب اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو جادو کا اوتار ہے اور جو گھر کے اندر نگیٹیوٹی کے اثرات، جو شیاطینی معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم واجد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی حضرت، کچھ دن پہلے میں آپ سے گھر کی اجازت لیا تھا. ٹھیک ہے. الحمدللہ اپنے بیٹ میں رکھ رہا ہوں حضرت. الحمدللہ حضرت سے بہت محبت کی گئی. حضرت شیخ سیدنا شیخ امام ابو بکر شاذلی رحمۃ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت کا کرم ہے حضرت. حضرت زیادہ توقع نہیں دوں گا میں، بس حضرت میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کروں اس مہینے کے اندر. اگر آپ کی اجازت ہو رہی تو بڑی رہنمائی ہو. جی بالکل، میری طرف سے آپ کو دعائے حزب البحر کی اجازت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام پورا میں شاذلیہ خاندان پہ بھی کروں گا، اور آپ کو اس شاذلیہ خاندان میں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے جو حالات زندگی تھے، جو ان کے واقعات، جو ان کی ریاضت، جو ان کا مقام تھا، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. یہ بھی بتا دیجیے کہ کتنے ایک دن کے اندر کتنے سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 120 مرتبہ روزانہ 3 دن کی زکوٰۃ ادا کر لیں. ہونا ضروری ہے؟ جی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے 3 دن اگر چلا کرنا ہے نا تو آپ کوشش یہ کیجیے گا آپ نے ترک جلالی اور جمالی کر لیں آپ. اگر حضرت 120 بار پڑھ کے دوسرے گھر کے کام اگر کرنا ہے باہر جا سکتے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں آپ جا کر. ہم لوگ جو ہے ایک بورویل کھدوائے اس گھر میں، تو ہوا کیا بورویل فیل ہو گیا، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ ابھی اس کے اندر پانی تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پانی چھڑ کے باہر ہو جائے. اس کے لیے کچھ افکار بتائیے اجازت کے ساتھ. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، 500 مرتبہ روزانہ آپ کسی بھی نماز کے ٹائم پڑھ لیں. آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری آفیشیلی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com کے نام سے، اس میں اسپیشلی آپ کے لیے ایک پیج بنایا گیا ہے کہ جس پیج پہ آپ اپنا مسائل، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ہمیں وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ کو فل فور جواب دے دیا جائے گا.
اور جو لوگ اسپیشلی اب لوگوں کو یہ شکایت ہے مجھ سے کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے پاتا، تو ویب سائٹ پہ باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک پیج اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جس کے اندر باقاعدہ آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اس اپوائنٹمنٹ کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارج نہیں ہے اس کے. آپ مجھ سے اپنا اپوائنٹمنٹ آپ اس میں آپ انٹری کروا لیں. جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا آپ اس ٹائم پہ مجھ سے کال کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر سکتے ہیں آپ. اور یقیناً کامیاب رمضان میں ہمیں اور مزید کامیاب ہونے کے لیے اور مزید نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے اور عشرہ رحمت سے عشرہ مغفرت میں جو ہم داخل ہوئے ہیں اس کی برکتیں کو مزید بڑھانے کے لیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص صدقہ نہ دے سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، اور جو محنت کر کے اس کی کمائی ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق پورا کرے، اور اس کا جتنا کچھ بھی حصہ ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی شخص کی یہ بھی طاقت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی حاجت کو پورا کرے. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو یہ بھی طاقت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کی طرف دعوت دی جائے، بھلائی کی دعوت دی جائے، اچھے کام کیے جائیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہو، یعنی کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور جو لوگ اپنے آپ سے لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر ہم چاہیں کہ انتقام لیں کسی سے، اور اگر ہم انتقام نہیں لیتے ہم اس کو معاف کر دیتے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایک نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی کا درجہ ہے. اور رمضان کے اندر اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے ہی مدد کی جائے، آپ اگر کسی کی ظاہری طور پہ مدد کرتے ہیں، آپ نے کسی کا سامان ایک جگہ سے اٹھا کے ایک جگہ رکھوا دیا، یہ بھی ایک نیکی ہے. اگر رستے کے اندر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے بیچ رستے میں، آپ نے اس کو بھی ایک طرف کر دیا، تو یہ بھی صدقے کا اجر ہے، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی محتاج نہ ہو، تو وہ اللہ رب العزت سے باقاعدہ طور پر تجارت کر لیا کریں، صدقہ و خیرات کر لیا کریں. اور اس رمضان میں الحمدللہ جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، کہ جس کے اندر لوگوں کو الحمدللہ ڈیلی افطار بھی کرایا جا رہا ہے، اور راشن بھی تقسیم ہو چکا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو راشن بھی پہنچ جائے گا کہ جن لوگوں نے ہم پہ انٹریاں کرائی تھی. اور جن لوگوں کو اگر کوئی شکایت ہو کہ ہم تک راشن نہیں پہنچا تو وہ اسپیشلی میرے نمبر پہ مجھے فون کریں کہ اگر ان لوگوں نے انٹری کرائی ہے اور ان کو نہ پہنچے تو میں اسپیشلی ان کے لیے یہاں سے میں وہ چیز روانہ کروں گا. اور جو لوگ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، یا جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو چیریٹی کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کی، اپنے حلقہ احباب کی، اور جو ہمارے ساتھ ایک پورا لشکر ہے، جو ایک روحانی سفر میں جو لوگ شامل ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خاص کر ماہ رمضان میں، ہمارے یوٹیوب پر، ہمارے فیس بک پر باقاعدہ طور پر ابھی جو آپ ویڈیو چل رہی ہے اس کے اوپر ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، اور آپ کو اسکرین پر بھی آپ کو ایزی پیسے کا بھی آپ کو اکاؤنٹ نظر آ جائے گا، جیز کیش کا بھی آ جائے گا، اور ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی اس میں موجود ہے. اور جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا پے پال اکاؤنٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور پے پال کے ذریعے بھی وہ ہمیں
لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور کامیاب رمضان میں اپنی نیکیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور اب ٹائم ہمارا کافی ہو چکا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کی ٹرانسمیشن آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اللہ رب العزت آج کی جو ٹرانسمیشن میں ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے گفتگو کی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے اور ہمارے دلوں کو اپنے شیخ کے لیے صاف فرمائے، ہمارے دلوں کو قدوت کو اور ہمارے دلوں کو خیالات فاسدہ کو محفوظ فرمائے اور اس کو ختم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ہمارے شیخ کی، ہمارے پیر بھائیوں کی، ہمارے مریدوں کی اور تمام لوگوں کی محبتوں کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کا سایہ ہم پر، ہمارے مریدوں پر، ہمارے آنے والی نسلوں پر تا قیامت یہ فیض جاری اور ساری رہے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔